के वो रेसिपीज को देख सकते हैं। जैसे हमने आपसे वादा किया था, हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, और मौलाना साहब हमारे साथ हाजिर खिदमत हो गए हैं। मौलाना साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, आवाज वगैरह सब ठीक आ रहा है ना? जी मौलाना। अच्छा। जी जी। अच्छा। और मौलाना साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 24वें रोजे से गुजर रहे हैं, और बस महफिल जो है ये खत्म होने को आ रहा है, तो बड़ा बड़ा अफसोस होता है ना कि हमारा ये प्रोग्राम है 1 साल के लिए खत्म हो जाएगा। मतलब रमजान का जो मजा है वो अलग होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर गैर रमजान में आप जितना भी प्रोग्राम करो, कुछ भी करो, लेकिन वो मजा नहीं आता है जो रमजान के महीने में आता है। सही बात है, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि रमज़ान का जो मज़ा है वो ये अलग ही मज़ा है। बिल्कुल मौलाना साहब। मौलाना साहब, आपसे हमने जैसे गुजारिश किया है कि हमारे कुछ दोस्तों ने अकीका से मुतालिक जानना चाहा है, तो हमने सोचा बजाय इसके कि हम एक एक सवाल आपसे करें, और आप अकीका से मुतालिक जो खास खास जो मालूमात है शरीयत से मुताबिक, वो हमारे खिदमत में बयां कर दे, ताकि हमारे जो लोग हैं वो जान जाए इसके मुतालिक। तो आप शुरू कर सकते हैं मौलाना साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अकीका ये एक मुस्तहब और सुन्नत अमल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी विलादत के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका के अमल किया है। अकीका की शरई हैसियत देखा जाए तो वो फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, लेकिन मुस्तहब और सुन्नत से भी उसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये दर हकीकत एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औलाद की शक्ल में जो नेमत हमें अता फरमाई है, तो उस औलाद की शक्ल के अंदर में जो नेमत है उसका शुक्राना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए अपने नेमतों के अंदर में इजाफा करूँगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो उस सूरत के अंदर मेरा जो है अज़ाब वही बड़ा सख्त अज़ाब है। तो गोया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नौ मौलूद की शक्ल में, नए बच्चे की शक्ल में, न्यू बॉर्न की शक्ल में एक नेमत दी है, और उस नेमत का शुक्राना ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा किया जाए, और उसको जो है उसकी खुशी का इजहार किया जाए। और खुशी का इजहार इस तरीके से होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है ये तालीम दी है कि उनके उनकी पैदाइश के वक्त जो है एक या दो दुम्बे जो भी काटना है वो काटा जाए, और उसका जो है गोश्त खुद भी खा सकते हैं, और अइज़ा और अलिया के अंदर में भी तकसीम कर सकते हैं। और यानी ये जो अमल था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरबों के अंदर में उसका रिवाज था, कि वो जब भी अपने बच्चे पैदा होते थे तो वो उस वक्त के अंदर में वो ऊँट ज़बा किया करते थे, और उसका जो खून होता था वो बच्चे के ऊपर नहला देते थे, और खून के अंदर में बच्चों को नहलाते थे, और इससे ये समझा जाता था कि ये बच्चा अब जो है इतना यानी ब्रेव होगा। और इसी तरीके से यहूद नसारा के दरमियान में भी ये चीज़ें राइज थी। नसारा यानी क्रिश्चियन लोग ऐसा करते थे कि जैसा जब बच्चा पैदा हुआ तो एक जर्द रंग यानी जाफरानी रंग उसके अंदर में वो बच्चों को नहलाते थे, और उसका पूरा जो है बदन जो है पीला कर देते थे, और उससे ये मुराद लेते थे कि अब से ये बच्चा जो है नसरानी हो गया। और यहूद जो है बच्चे की पैदाइश के ऊपर यानी लड़के की पैदाइश के ऊपर एक दुम्बा ज़बा करते थे, और लड़कियां जब पैदा होती थी तो यहूद कुछ भी नहीं करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल जो था यानी जाहिलियत का जो अमल था उसको बरकरार रखा, लेकिन उसकी डायमेंशन यानी
چینج کر دی کہ دیکھیں اس کے اندر میں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو بلیف ہے کہ بھائی خون لگا دیں گے بچے کے اوپر تو اس صورت کے اندر میں وہ بریو ہو جائے گا، یا اسے ایسا کوئی بھی یعنی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقیقہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر میں یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قربانی کے ذریعے سے یا اس کی ذبح کے ذریعے سے نو مولود کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر میں فرمایا دمها بدمه وعظمها بعظمه ولحمها بلحمه۔ تو یعنی ہم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے جو خون ہے اس کے خون کے بدلے میں میری جو اولاد ہے اس کا خون کو محفوظ فرما، اس کے گوشت کے بدلے میں میرے بچوں کے گوشت کو یعنی محفوظ فرما، اس کی جو ہڈیاں ہیں اس کے عوض میں میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں اس کو محفوظ فرما، یعنی اس کا ایک جیسے تبادلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس سے ایک نیک فعلی لی جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرماتے تھے اللہم ہذہ عقیقۃ، یعنی اس کے بعد اس کا جو بچہ ہے اس کا نام لیا جانا چاہیے اللہم لک و الیک، یعنی یہ جو جانور جو دیا ہے وہ بھی آپ ہی کے دیا ہوا ہے، اور یہ ہم آپ ہی کی طرف ہم جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ، اور اس کے بعد جو ہے بچے کا نام لیا جائے، فار ایگزامپل محمد یا عبداللہ، ہادی عقیقۃ عبداللہ، ہادی عقیقۃ آمینہ، واٹ ایور نیم جو بچوں کے جو نام ہے اس کا نام لیا جائے گا۔ اور بچوں کو جو ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا، اگر 7ویں دن پاسبل نہیں ہے تو 14ویں دن کیا جائے گا یا 21ویں دن کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 7 دن، یعنی فار ایگزامپل بچہ جو ہے منڈے کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن اس کا جو ہے سنڈے کو ہو رہا ہے، تو 7ویں دن جو ہے سنڈے کو اس کا جو ہے عقیقہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ جو ہے جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو اس کا 7واں دن جو ہے تھرسڈے ہے، تو تھرسڈے کو جو ہے اس کا عقیقہ کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے 7 دن جو ہے اس کے اوپر کیا جائے جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اگر بالغ ہو گیا اب وہاں تک جو ہے عقیقہ نہیں کر سکے ہم لوگ، تو اب اس کے بعد جو ہے بالغ ہونے کے بعد اس کا عقیقہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو بچے کی جو حفاظت چاہی جاتی ہے وہ اس کے بچپن کے اندر میں حفاظت چاہی جاتی ہے۔ اب جب وہ مرد ہو چکا ہے تو اب اس والدین جو ہے اس کے مکلف بھی نہیں ہے، اور خود جو ہے اپنے آپ جو ہے وہ مکلف بن جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر میں والدین کے اوپر اس کے عقیقہ کرنے کی یعنی ضرورت نہیں ہے، اور بچہ خود بھی اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ تو ماشاءاللہ تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی یعنی جو بچپن کے اندر میں جو اس کے اوپر مصیبت آنی ہوتی تھی یا اس کی جو حفاظت کے لائن سے جو اس کے مسائل تھے وہ اب اس سے گزر چکا ہے۔ اب اگر یعنی اتنی استطاعت ہو کہ وہ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو اس صورت کے اندر میں اس کو عقیقہ کرنا چاہیے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے بچے کا جو عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ بات بھی جو ہے ذہن کے اندر میں نہ رکھا جائے، بلکہ جس دن قربانی کا دن ہوگا اس دن اگر وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس صورت کے اندر میں اس کو قربانی کرنی ضروری ہے، چاہے اس کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جو آپ گزر چکے ہیں اللہ کے بارگاہ کے اندر میں پہنچ چکے ہمارے والدین یا جو بھی اعزاء اور اقربا، تو اب ان کے گزرنے سے پہلے اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کے گزرنے کے بعد بھی عقیقہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ عقیقہ جو ہے زندوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور بچوں کی شکل کے اندر بھی کیا جاتا ہے، یعنی جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہاں تک اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے جو ہے گوشت کو ہم پکا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچا بھی جو ہے بانٹ سکتے ہیں، سارا کا سارا جو ہے گھر والے خود کھانا چاہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، چاہے اس کے بچے کے والدین ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، سبھی کھا سکتے ہیں، اس کے اندر میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ دوسرا یعنی اس کے اندر میں مقصد کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ شکرانہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ اس کے اندر میں ایک معنی ہے سخاوت کا، کہ انسان جو ہے اپنے سخی ہونے کا اظہار کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تیسرا مقصد یہ ہے اس کا
کہ اس کے ذریعے سے بچے کا جو نسب ہے وہ نسب کا اشتہار ہوتا ہے، نسب مشہور ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان میں کہ فلاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا باپ یہ ہے، اس کی ماں یہ ہے، تو یہ ایک مشہور ہو جاتا ہے بچے کا نسب. یعنی بلا نسب کے بچے کی طرح وہ چیز نہیں ہوتی جو یعنی عقیقہ کرنے کے اوپر جو چیزیں یعنی حاصل کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا نسب جو اپنے والدین کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں فیملیز کا فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ماں باپ یہ ہے، اس کے والدین یہ ہے، اور اس کے نانا نانی یا دادا دادی یہ لوگ ہیں. تو اس سے ایک بچے کو ایک ریکگنیشن ملتا ہے، ایک جو ہے اپنی آئیڈینٹی ملتی ہے، اور وہ آئیڈینٹی وہ تھرو آؤٹ دی لائف جو ہے اس کو کیری کرے گا، یعنی اپنی موت تک وہ اس کو باقی رکھے گا. تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے. اگر یعنی بچے کے پیدائش کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کے کان کے اندر میں، داہنے کان کے اندر میں اذان دی جاتی ہے، اور بائیں کان کے اندر میں اقامت کہی جاتی ہے، اور جو سب سے پہلی چیز جو کھائے گا بچہ اس کو تحنیک کہتا ہے، تحنیک کرانا چاہیے. یعنی کوئی بزرگان دین کے ساتھ جس کی بھی بزرگی کے اوپر ہمیں اعتبار ہو، یقین ہو، اور جو ہے ہمارا ایک تعلق ہو، تو ان سے کچھ تر کھجور ہے وہ چبوا لی جائے، اور وہ چبوائی ہوئی جو کھجور ہے اس کو جو ہے بچے کے تالوں کے اوپر رکھا جائے، اور وہ جو ہے اس کو تھوڑا سا مطلب کہ اس سے تفاعل لیا جاتا ہے، یعنی نیک فالی لی جاتی ہے کہ جو اس بزرگ کے اندر میں صلاحیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو وہ بھی اس بچے کے اندر میں منتقل ہو. تو یہ چیزیں ہیں جو موٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ حضرات کو بتا دی. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں صحیح معنی کے اندر میں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے 7ویں دن بال بھی کاٹے جائیں گے، اور جو بال جتنی مقدار ہوگی اس کے مطابق جو ہے چاندی جو ہے صدقہ کیا جائے گا، اور اسی 7ویں دن جو ہے اس کا نام بھی رکھا جائے گا. البتہ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ڈیلے نہ ہو کہ 7 دن نکل جائے اور نام نہ رکھا جائے. اور نام رکھنے کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہم لوگ سمجھنا چاہیے کہ بھائی ایسا اچھے نام رکھے جائیں کہ جس کے مطلب اچھے ہو، اور جس کے یعنی صحابہ کرام کے نام کے اوپر نام ہو، صحابیات کے نام پہ نام ہو، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے نام پہ نام ہو. اور بہت ساری خاتون جیسے حضرت مریم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت آسیہ، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی اہلیہ، اور یہ سب جو نام ہے، اور صحابہ کرام کے جو نام ہے، تابعین اور تبع تابعین کے جو نام ہے، ان کے نام کے اوپر نام رکھا جائے گا، تاکہ ان کی جو صلاحیت ہے، ان کی جو تقوی ہے، ان کی جو کامیابی ہے، وہ اس کے اندر میں بچے کے اندر میں بھی منتقل ہوں. تو یہ جو ہے عقیقے کے مسائل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ میں آپ نے جو موٹی موٹی باتیں تھی وہ بتا دیا ہے، اور امید ہے کہ جن بھائیوں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا ان تک جو جواب ہے، جو معلومات ہے وہ پہنچ گیا ہے. اور انشاءاللہ کل ایک اور خاص عنوان پر ہم گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے مولانا محمد پٹیل صاحب، جو کہ مسجد عمر ماؤنٹ روزکل کے پیش امام ہیں، اور مولانا صاحب سوال کے جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، اور بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، اور ایک دم آسان سادہ لفظوں میں، تاکہ آسانی سے بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور اگر پھر بھی کسی کو تھوڑا مشکل ہو گیا کسی چیز کو سمجھنا، تو آپ ضرور ہمارے پاس میں جو ای میل ہے یا میسج کر سکتے ہیں، اور مولانا صاحب سے ہم پھر گزارش کریں گے کہ مولانا صاحب ہمیں ضرور سمجھائے. تو مولانا صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک خاص بات اور یہاں پہ آتا ہے کہ جو مولانا صاحب جو سوالوں کا جواب دیتے ہیں، بہت یہ آسان چیز نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت ساری جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور کہ اس کا جواب کیا ہوگا، کیا صحیح ہے، اور کس نظر سے اس کو دیکھنا ہے، کیا ہے، تو یہ آسان نہیں ہوتا ہے. تو ہم مولانا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اپنے جو وقت ہے وہ ہماری خدمت کے لیے دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. NZ فجی ٹائمز کے ساتھ ہو کر سدرۃ المنتہا NZ کی یہ مجلس ہے، اور آپ